नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त का जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है, मैं चाहूँगा हम उस पर बात करें, जहाँ पर हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रिएक्शन रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन और उसके अरकान के हवाले से बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। फिर एक कॉल चली रात गए कि शायद इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना है। तमाम तर लोग ज़मान पार्क पहुँचे और फिर उससे अगले दिन फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें लाहौर से गिरफ़्तार किया, फिर उन्हें इस्लामाबाद लाया गया, फिर 2 रोज़ का रिमांड था और उसके बाद 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर उन्हें अब इस वक्त जेल भेज दिया गया है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने अपना रिएक्शन दिया और उनका ये कहना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। लेकिन अगर ज़्यादा पीछे नहीं जाएँ तो हम देखते हैं कि इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और मुख्तलिफ गिरफ़्तारियाँ मुख्तलिफ मामलात में अमल में आ रही थीं और वो PDM की मुख्तलिफ जमातों के लोग थे, बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग थे जिनको गिरफ़्तार किया जा रहा था। अब इस वक्त कोई इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी की बात कर रहा है और अगर उनकी गिरफ़्तारी अमल में आती है तो फिर बड़े सख्त बयानात दिए जा रहे हैं, जंग की धमकी दी जा रही है, जंग करने की बात की जा रही है। और इस वक्त का ये पूरा का पूरा एक अनरेस्ट और एक सियासी मंजरनामा है जो हमारे सामने है। दूसरी जानिब इंतखाबात के हवाले से चीज़ें वाज़ेह नहीं हैं। 33 कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उन पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पंजाब में अगर हम देखें तो जो निगरान वज़ीर आला हैं उन पर तहफ़्फ़ुज़ात और सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज कर दिया है। और ऐसे में जो एक पूरी की पूरी इकनॉमिक कंडीशन है इन पॉलिटिकल सिचुएशन में, इस पॉलिटिकल सिचुएशन में जो इकनॉमिक कंडीशन है वो बहरहाल अपनी जगह पर एक बड़ा सवालिया निशान बनी हुई है। एक अनरेस्ट है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। ना हम इलेक्शंस की जानिब बढ़ रहे हैं और ना बाकी किसी मामले में हमें कोई क्लैरिटी नज़र आ रही है। अगर ये कहा जाए कि बयानात तेज़ होते जा रहे हैं, उनकी शिद्दत बढ़ती जा रही है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में सारी सूरत हाल पर हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर कानूनदान हैं, JUIFA के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। तारिक चौधरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। और इफ्तिखार शिराजी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सीनियर एनालिस्ट हैं। सेनेटर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, गिरफ्तारियां चाहे जब माजी में हो रही थीं या जो आज हो रही हैं, आप समझते हैं कि ये एक दुरुस्त रवायत है या फवाद चौधरी साहब ने जो स्टेटमेंट दी वो वाकई इतनी संगीन थी कि इस तरह से उनको गिरफ्तार किया जाए? या इन रीसेंट टाइम्स भी जो गिरफ्तारियां हमने देखी हैं वो आप समझते हैं कानून के तकाजे पूरे करते हुए और इसी तरह बनती? देखिए, फवाद वाले मामले में तो मैं कोई अपना स्टांस नहीं बताऊंगा। उसकी रीज़न है मेरे पास जानवन कि फवाद एक तो वकील है, फिर मुझे वोट भी किया, उसका भाई मेरा दोस्त है, और दूसरी तरफ मेरी अपनी पार्टी है या हुकूमती इत्तेहाद है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं इस मामले में कोई आपको अपनी तरफ से कोई बात करूं। मगर एक चीज़ जो गिरफ्तारियों के हवाले से आपने की है, तो सिर्फ गिरफ्तारियां नहीं थी, बहुत कुछ था पिछले ज़माने में भी, और ज़माना बल्कि पाकिस्तान में एक ही रहता है शायद। आप हमेशा हमेशा से देखें कि जब भी जो कोई भी जो है वो अखबार उठा लें आप किसी वक्त के भी, तो हमेशा पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा होता है। उस नाजुक दौर में फातिमा जिन्ना को भी बिजली के बिल और पानी के बिलों की अदायगी या अदम अदायगी की सूरत में धमकी, गिरफ्तारी की, और इसी इसी तरह के मामलात होते हैं। हम भी जब थे तो आपको याद होगा कि मुझे भी जो ना मारा पीटा गया था, बाकी 2 हमारे साथियों को उठा के ले जाया गया था जो कि MNA थे। एक और मेरे साथ MNA थे महमूद शाह, उनको भी मारा पीटा गया था इधर पार्लियामेंट लॉजेस में। और घुसे जब थे पुलिस वाले और बाकी उनके साथ सिक्योरिटी एजेंसीज वाले, तो चेयरमैन और स्पीकर की इजाज़त के बगैर घुसे थे। और इस बात का हुकूमती पार्टी उस वक्त जो थी उनको पता था। इसके साथ बाकी जो नून वालों के साथ जो बर्ताव हुआ और सहाफ़ियों के साथ जो बर्ताव हुआ, ये इस पाकिस्तान में जो है वो शायद हमेशा होता आया है और नहीं होना चाहिए। आइडियल सिचुएशन ये है, ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा वतन है। ईमान के बाद या ईमान के किसी हिस्से में जाके हमें इससे मोहब्बत भी है और अपने वतन से मोहब्बत होनी भी चाहिए। मगर शायद हम अब तक इसके मामलात को ठीक पटड़ी पे नहीं डाल पाए, दस्तूर की मुताबिकत में नहीं ला पाए। ये हम सब की जो है ना वो कमज़ोरी समझ लीजिए, हम सब की जो है ना नाअहली समझ लीजिए। ये पहले भी थी, उस वक्त जो है ना वो दूसरी साइड जो है वो उसको डिफेंड किया करती थी, आज भी शायद होगी। मगर मैं इस फवाद वाले मामले में ना किसी को डिफेंड करूँगा, ना किसी के बारे में कोई लफ्ज़ कहूँगा। मगर ये पाकिस्तान के 75 सालों का यही अलमी है।
ٹھیک ہے، مگر ان پرٹیکولر مجھے یہ تو آپ قانون کے پیرائے میں یہ تو بتا سکتے ہیں نا کہ سر کہ اگر کوئی اس طرح کی جو بیانات تھے ان کے وہ واقعی اتنے سخت تھے کہ اس طرح کی گرفتاری ہو یا اس طرح ریمانڈ مانگا جائے یا پھر 14 روز کا جوڈیشل میں ریمانڈ، اس اس معاملے پہ میں بھی کچھ کامنٹ کہنا بالکل نہیں چاہتا کرنا ہوں. چاہیں گے؟ جب میں بات کروں گا تو پھر اس میں مجھے کہنا پڑے گا کہ ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہوتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا کرنا چاہیے تھا. تو میرا خیال ہے کہ مجھے جو نا اگر میں اس میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں اس معاملے میں تو میری کوئی مجبوری ہوگی، مجھے رکا رہنے دیجیے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. طارق چوہدری صاحب کی جانب بڑھوں گا. طارق چوہدری صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ ایک تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو بیانات ہیں وہ سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں، تلخی لہجوں میں بڑھتی جا رہی ہے، کوئی جنگ کی بات کر رہا ہے تو کوئی ریڈ لائن عمران خان صاحب کو قرار دیتی ہے. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن ہر ادارے پر اس طرح سے کیچڑ اچھالنا، ہر ادارے پر اتنی سختی سے بات کرنا، اس پہ بھی کیا چھوٹ ہونی چاہیے کہ جو مرضی کوئی بولتا رہے آپ کچھ نہ کریں؟ یا پھر کہیں نہ کہیں اس طرح کی گرفتاری عمل میں آتی ہے اور ایک پیغام جاتا ہے کہ پلیز اپنی ٹون کو ذرا دیکھیے اور ذرا احتیاط برتیے اس پہ؟ سارے سینیریو میں اصل نشانہ بنتے ہیں وہ ادارے اور اداروں کے اہلکار جن کا کام کوئی نہ کوئی اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ڈیوٹی کرنا ہے. مثلا الیکشن کمیشن ہے، تو اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈسکا کے الیکشن میں دھاندلی پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو تختہ مشق بنا لیا جاتا ہے. الیکشن کمیشن کو اچانک ایک صبح کہا جاتا ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے الیکشن جو ہے ای وی ایم کے ذریعے کرانے ہیں، اور اگر الیکشن کمیشن آگے سے کہتا ہے کہ ہمیں ای وی ایم پہ جانے کے لیے فلاں جو ہے قانونی کارروائی درکار ہے یا اس کے لیے اتنے پیسے درکار ہیں یا اس کے لیے اتنی تیاری درکار ہے، تو پھر اس کو تختہ مشق بنا لیا جاتا ہے. الیکشن کمیشن کو کہا جاتا ہے کہ وہ جانبدار ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ مسلم لیگ نون کی بی ٹیم ہے یا پی ڈی ایم کی بی ٹیم ہے، لیکن اس کے باوجود پتہ چلتا ہے کہ 20 میں سے 15 سیٹیں الیکشن کمیشن جو ہے اسی الیکشن کمیشن کے انڈر الیکشن ہوتا ہے اور وہ جو ہے پی ٹی آئی جیت جاتی ہے. لیکن پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ الیکشن کمیشن اچھا ہے یا الیکشن کمیشن جو ہے وہ نیوٹرل ہے یا اس نے اچھا الیکشن کرایا جاتا ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں، چونکہ ہمارا دباؤ تھا تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دباؤ ڈال کر ہم نے ان کو بے منی اور دھاندلی نہیں کرنے دی. اگر کوئی پولیس جو ہے، میں کسی ایک کیس کی بات نہیں کرتی، اگر کسی جماعت کے بندے کو گرفتار کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو پولیس ہے یہ فلاں کی بی ٹیم ہے یا فلاں کی فورس ہے، حالانکہ وہ ایک لیجیٹیمیٹ ریاستی ادارہ ہے. اور پولیس جب کوئی کارروائی کرتی ہے تو اس کو پھر قانونی تحفظ حاصل ہوتا ہے. جب پچھلے زمانے میں ماضی قریب میں کوئی بندہ گرفتار ہوتا تھا تو یہ سارے وزراء جو آج کل اپوزیشن میں ہیں یہ بڑی بے نیازی سے کہا کرتے تھے آکے کہ دیکھیں جی پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں، اگر آپ کو گرفتار کر لیا تو آپ عدالتوں میں ڈیفینڈ کریں اور عدالتوں میں اپنے آپ کو سے کلیئر کریں، بری کرائیں. تو پھر یہی فارمولہ جو ہے اب استعمال کریں. یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ فلاں کی پپٹ ہے اور پنجاب پولیس جو ہے فلاں کے اشارے پہ کام کر رہے ہیں؟ وہ تو پولیس فورس ہے اور ایک سرکاری ادارہ ہے. الیکشن کمیشن کے سیکرٹری نے باقاعدہ ایک لیجیٹیمیٹ طریقے سے جا کے ایک شکایت درج کرائی، اس پہ ایف آئی آر ہوئی اور فواد صاحب کو گرفتار کیا گیا. تو پھر فواد صاحب کو چاہیے، جس طرح آج ان کے وکیل پیش ہوئے ہیں، ان کا جوڈیشل ریمانڈ ہو گیا 14 دن کا، اور آج ہی ان کے وکلاء نے ضمانت کی درخواست دی ہے. آنے والے دنوں میں ضمانت کی درخواست جو ہے اس پر بحث ہوگی، اور اگر اس کے پاس کوئی میرٹ ہوئے تو ان کی آسانی سے ضمانت ہو جائے گی. اداروں پر حملہ کرنے کی، اداروں کو رگیدنے کی، ان کو رگڑا لگانے کی، ان کو مارجنلائز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پی ڈی ایم ہو یا پی ٹی آئی ہو، سب کو چاہیے کہ وہ اداروں کو معاف کر دیں، اداروں پہ مہربانی کریں. پاکستان کے لوگ پہلے ہی بڑے پریشانی کا شکار ہیں، لوگ انصاف کے حصول کے لیے سرگرداں پھرتے ہیں، اور جب آپ اپنے مفادات کے لیے اپنے وقت پر کورٹ کو یا نیب کو یا ایف آئی اے کو، پولیس کو یا پارلیمنٹ کو جو ہے وہ ان کو نشانہ مشق بناتے ہیں، تختہ مشق بناتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں عوام کا اعتماد جو ہے ان اداروں کے بارے میں مزید کمزور ہوتا ہے. تو آپ تو طاقتور لوگ ہیں، سارے طاقتور ہیں، اپوزیشن میں لوگ بیٹھے بھی طاقتور ہیں، حکومت میں بیٹھے لوگ بھی بڑے طاقتور ہیں، اور کوئی کسی کو چھیڑ نہیں سکتا. ساری مقدس گائیں ہیں. نشانہ اس سے صرف جو ہے وہ لوگ بنتے ہیں جو اپنے فرائض سے انجام دیتے ہیں، یا نشانہ پھر وہ بنتے ہیں جنہوں نے جا کے ان اداروں سے انصاف لینا ہوتا ہے اپنے ذاتی معاملات، اپنے قانونی معاملات کے لیے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو یا جو سیشن کورٹس ہوں یا سول کورٹس ہوں یا دیگر ادارے ہیں، وہ اسی طرح کے کیسوں میں الجھے رہتے ہیں، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ وہاں دیگر جو معاملات ہیں، لوگوں کے ضمانتوں کے کیس ہیں، لوگوں کی زمینوں کے کیس ہیں، فوجداری کیس ہیں، ان کے ڈھیر لگے رہتے ہیں. اگر یہ جنگ اور یہ کشمکش اور یہ افراتفری جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور اداروں کو اپنا کام کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ان سارے مباحثوں کی ضرورت نہیں پڑتی.
بالکل رائٹ چوائس صاحب، اس کے لیے سب کو سٹیپ اپ کر کے اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، لیکن وہ رول کوئی پلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہ اداروں کے حوالے سے بات کی جائے، بلکہ متنازع بنایا جاتا ہے جان بوجھ کر اور لایا جاتا ہے اپنی سیاست پہ۔ افتخار شاہد صاحب، آپ کی کیا رائے ہوگی اس گرفتاری پر، یا جو یہ گرفتاریوں کا ایک سلسلہ ہے، یا شاید جو متوقع گرفتاریاں ہیں ان کو سیاسی رنگ زیادہ دیا جا رہا ہے کہ جی یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پہلے سے ہی ایک نیریٹو اس طرح کا بلڈ کر دو، یا یہ میرٹ کے مطابق چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں اور قانون اپنا کورس لے رہا ہے اور اسی طرح اس کو ہونا چاہیے؟ دیکھیں ارسلان، میرے خیال میں اس ملک میں جب بھی کچھ ایسا ہوتا ہے تو قانون کے تحت ہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو اس ملک کے اندر ایک قانون اور ایک ایف آئی آر کے تحت ہی سزائے موت دی گئی، لیکن بعد میں تاریخ نے ثابت کیا کہ اٹ واز اے جوڈیشل مرڈر۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن بھی جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کے اندر جس قدر ہمیں تیزی دیکھنے کو ملتی ہے، جتنی سرعت کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس سے ایک تاثر تو ضرور ابھرتا ہے۔ کل کو یہ تاریخ بتائے گی کہ کیا واقعی یہ رول آف لا کے لیے کیا جا رہا تھا، یہ قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے کیا جا رہا تھا، یا کسی جماعت کو اور اس کے افراد کو وکٹمائز کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا تھا۔ کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، میرے خیال میں ابھی بھی آپ دیکھیں یہ جو جس طرح مقدمہ رات کی تاریکی میں درج ہوا اور اس کے بعد اسلام آباد کی پولیس رات کے اندھیرے میں سفر کر کے پہنچتی ہے لاہور، اور پھر رات کے آخری پہر میں ایک شخص کو گرفتار کر کے تو اسلام آباد لایا جاتا ہے، تو یقینی طور پہ مقدمہ سنگین ہونے کا شاید ان کو لگتا ہے، اور جس طرح کی شاید ان کے خیال میں چودھری صاحب دھمکیاں دے رہے تھے اس سے کچھ لوگوں کی جان کو خطرہ بھی ہوگا۔ لیکن ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس ملک کے اندر لوگوں کو دن دہاڑے مار دیا جاتا ہے، اور میں حوالہ دوں گا نقیب اللہ محسود کے کیس کا کہ 5 سال بعد ایک عدالت اس مقدمے کو اس کا محفوظ فیصلہ سناتی ہے، اور اس میں سے نکلتا کیا ہے، گویا کہ اس میں جتنے بھی ایکیوز تھے ان کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ پروسیکیوشن اس کو ثابت نہیں کر سکا، ان کے خلاف کوئی اسٹرانگ ایویڈنس دے سکا۔ تو اس ملک کے ادارے، اس ملک کے جو عدلیہ ہے، اگر عام آدمی کے لیے بھی اتنی تیزی سے کام کرے تو بڑا اچھا ہمیں لگے۔ ضرور ایسا ہونا چاہیے کہ جو بھی مقدمہ درج ہو اس کے تحت گرفتاریاں بھی فوراً ہونی چاہیے اور لوگوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن کیا آرٹیکل 6 کے تحت جس شخص کے خلاف یہاں پہ مقدمہ درج ہوا تھا، میں ذکر کر رہا ہوں جنرل پرویز مشرف کا، کیا وہ مقدمہ اپنے منطقی انجام تک پہنچا؟ تو پھر ہمیں یہ ضرور بحث کرنی پڑتی ہے کہ خاص کیسز کے اندر چیزیں کیوں تیزی سے آگے بڑھتی ہیں اور کچھ خاص کیسز کے اندر چیزوں کو پس پردہ کیوں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں ارسلان، تو چیف سیکرٹری پنجاب اس وقت سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے دور میں ہونے والی بھرتیوں کے ریکارڈ مانگ رہے ہیں۔ گویا کہ یہ پہلی نگراں حکومت ہے جو اپنے مینڈیٹ سے بڑھ کے کو کام کر رہی ہے۔ آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں، وہاں پہ نیب جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ کو، میں ڈی اے خان کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں علی امین گنڈاپور کے بارے میں اور ان کی فیملی کے جو جائیداد کی تفصیلات مانگ رہی ہے۔ کیوں اچانک ایسا ہوا کہ جب وہاں پہ حکومتیں ختم ہوئی ہیں تو یہ کیسز کھلنا شروع ہو گئے؟ تو اگر ایک مخصوص انداز میں اور مخصوص وقت میں ایسا کرنے جا رہے ہیں تو پھر اس سے اس تاثر کو بڑی تقویت ملتی ہے کہ آپ بنیادی طور پہ سیاسی انتقام کے لیے اداروں کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور اداروں کا جو کنڈکٹ ہوتا ہے طارق چودھری صاحب کے ساتھ ساتھ احترام کے ساتھ، تو ان کا جو کنڈکٹ ہے وہی انہیں ایک طرح سے باعزت بھی بناتا ہے اور ان کے کنڈکٹ کے اوپر تنقید کے لیے لوگوں کو جواز بھی پیش کرتا ہے۔ تو اگر آج ادارے قانون اور آئین کے تحت کھڑے ہوں گے اور کسی کو سنے بغیر اس ملک کے اندر رول آف لا کی حکمرانی کو میک شور کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام اتنے بیوقوف نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے پاس لیکن شیراز صاحب کیا یہ معاملہ نہیں ہے کہ جس کے لیے ادارے کے لیے معاملات جس کے ساتھ صحیح چل رہے ہوتے ہیں وہ اداروں کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے، اور اگر کوئی چیز، میرے خیال سے جو چوائس صاحب نے بھی بات کی تھی کہ وہ مرضی کے مطابق، انہوں نے ڈسکا الیکشن کا بھی ذکر کیا کہ کوئی چیز اگر اس طرح کرتا ہے ادارہ تو پھر بس وہ آپ کا دشمن ہو جاتا ہے، پھر آپ میرٹ پہ نہیں بات کرتے ہیں کہ ادارہ ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں، بس جہاں آپ کو تھوڑا سا ادارے سے فائدہ نہیں ہوا تو آپ نے ادارے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ یہی تو چل رہا ہے سر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سیاستدانوں کو یا سیاسی جماعتوں کو بھی مکمل طور پہ بری و ذمہ قرار نہیں دے رہے۔ ہم ایسا نہیں کہہ رہے کہ جو ان کا طرز عمل ہے وہ بالکل ہی پارلیمانی ہے، بڑا ہی آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ یقیناً اس ملک کے اندر جب کسی کو فائدہ مل رہا ہوتا ہے تو اس کو نظام کے اندر کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی۔ اور آپ نے دیکھا ہے
کہ وہ لوگ کہ جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں شاید ان کو اسٹیبلشمنٹ، ان کو عدلیہ اور دیگر اداروں کے اندر بڑی خرابیاں نظر آتی ہیں، لیکن جب یہ لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں، جب اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر سب کچھ ان کو ٹھیک نظر آتا ہے. پھر ان کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی سیم پیج پہ ہے، پھر ان کو لگتا ہے کہ عدلیہ بھی بہترین فیصلے دے رہی ہے، پھر ان کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن اور ایف آئی اے یا دیگر ادارے سب ٹھیک کام کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاست دانوں کو بھی اپنا طرز عمل درست کرنا چاہیے. لیکن ارسلان اس بات سے میرے خیال میں اس بات کی کوئی بھی نفی نہیں کرے گا جو ہمارے ساتھ سب لوگ بیٹھے ہیں کہ بہرحال اس ملک کی عدلیہ سے لے کے تمام اداروں کی ایک تاریخ رہی ہے کہ ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور وہ ہوئے بھی ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی ایک ذمہ دار ہے، اس میں سب ذمہ دار ہیں. اور آج جس دوراہے پہ ہم کھڑے ہیں اس میں سب نے اپنا اپنا حصہ اپنے فائدے کے لیے ڈالا ہے. تو اگر آج یہ ریئلائزیشن ہو، یہ ایک اس بات کا ادراک ہو کہ جس دوراہے پہ ہم کھڑے ہیں اس کے بعد تو شاید خدا نہ خواستہ جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے، جو ملک کے اندر اس وقت پولیٹیکل پولرائزیشن ہم دیکھ رہے ہیں، اس قدر شدت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. تو میرا خیال میں اب ہمیں چاہیے کہ ہم اداروں کی تقدس کو بھی یقینی بنائیں اور اپنے ہاں بھی صرف ان کے فائدے کو دیکھتے کے بجائے قوم کے فائدے کو، ملک کے مفاد کو دیکھتے ہوئے آپس میں بیٹھ کے گفتگو شنید کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا. جی، گفتگو سلسلہ جاری ہے. بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں. ساتھ رہیے. سینٹر صاحب، یہ تو جو گرفتاریوں پر ہم نے بات کر لی، اگر کلیکٹیولی اوور آل جو ہم دیکھیں کہ قدم استحکام کی ہم بات کر رہے ہیں کہ چیزیں شاید بہتری کی طرف جائیں گی نہیں جائیں گی. 2 اسمبلیاں خان صاحب نے ڈیزالو کر دیں، پھر وہاں پر پنجاب کے سیٹ اپ پر سوال اٹھ گیا، یہاں پر قومی اسمبلی سے استعفے منظور ہونا شروع ہوتے ہیں. اب 33 نشستوں پر ضمنی انتخابات کا شیڈول جاری کرنا، اور یہ 33 نہیں ہے، ظاہر ہے مزید نشستیں بھی ہیں جن پر استعفے ہیں. اور اس وقت جب ہم معیشت کی ملک کی بات کرتے ہیں تو کیا صرف چند مہینوں کے لیے اتنی بڑی تعداد میں نشستوں پر ضمنی انتخابات، اس کا کوئی جواز بنتا ہے یا صرف ایک ضد ہے جو پی ڈی ایم نے اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ہے اور ایک پاکستان تحریک انصاف نے اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ہے؟ یہ ایسی ضد ہے جس میں میرے خیال کے مطابق میرے اسٹیٹمنٹ کو شاید بائی اسٹیٹمنٹ بھی آپ سمجھ لیں بے شک کہ میں پی ڈی ایم کا حصہ ہوں یقیناً، تو مگر ایک جہاں میں انڈیپینڈنٹلی جو سوچ سکتا ہوں یا میرے خیال کے مطابق، ممکن آپ مجھ سے جو ہے وہ ایگری نہ کریں، مگر اس کے لیے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ شاید عمران خان صاحب کی، اور ایک وہ واحد شخص ہے جو خام خواہ ایک ضد پہ اڑ کیا اور اس نے معاملات کو خراب کیا. دیکھیے اب جو شیڈول آنا شروع ہو گیا، 2 مہینے کے بعد مارچ کا بھی آ گیا، اس کے بعد اور اپریل کا بھی آ جائے گا، شاید اپریل کے بعد مئی کا بھی، شاید مئی کی کچھ تاریخوں کی بھی ڈیٹس آ جائیں گی. تو زیادہ سے زیادہ اگر مئی تک اگر آپ ویسے پہنچ گئے تھے اور اس کے بعد رزلٹ آتے آتے شاید مئی کا اینڈ آ جائے یا جون کا شروع ہو جائے، اس کے بعد وہ چیلنجز بھی ہوں گے، نوٹیفیکیشن بھی ہوگی، تو یہ جون تک آپ ویسے پہنچ گئے تھے. تو اس کے بعد جون کے بعد مہینے کتنے تھے؟ جولائی، اگست، ستمبر، 3 مہینے. اور یہ 3 مہینوں کے لیے جو نا ملک کو اس بحران میں ڈالا گیا. بات صرف اتنی تھی کہ جب آپ اس اسمبلیوں میں بیٹھے تھے تو یہ اسمبلیاں جعلی نہیں تھیں، جینون تھیں. جب آپ اس اسمبلیوں سے نکلے تو پھر فوراً اس کے بعد جعلی ہو گئی، اور جب جعلی ہو گئی پھر آپ نے جو نا وہ اسٹیبل جو ہوتے ہیں معاملات وہ نہیں ہونے دیے. نہ صرف آپ نے نہیں ہونے دیے بلکہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہر شخص نے جو کہ کسی نہ کسی جگہ پہ جو ہے وہ ملک کے حوالے سے جو ہے وہ برجمان تھا، ملک کے عہدوں پہ برجمان تھا، اس نے کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ فس کریٹ کرنے کی کوشش کی. نتیجہ کیا نکلا؟ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیے میں وکیل ہوں پیشے کے حوالے سے، اور کسی نے کوئی کیس دینا ہو اور میرے آس پاس بیٹھے ہوئے جو ہے نا وہ لوگ کہیں کہ جی اچھا وکیل نہیں ہے، کیس خراب کر دیتا ہے، کسی سے مل جاتا ہے، تو یقیناً میرے بارے میں شبہ شکوک پیدا ہو جائیں گے. اور اسپیشلی اگر وہ شخص جو ہے نا جس کا کیس بھی میں نے ڈیل کیا ہو، اگر اس طرح کی باتیں کرے، تو اس ملک میں ایک سابق رہنے والا پرائم منسٹر آنے والے کو چور چور، جانے والے کو چور چور،
اور ساتھ یہ کہہ دے کہ جی یہ چلنے والا نہیں ہے، معیشت غرق ہو گئی، اور اس کو جو ہے نا اس معاملے کو کہ جی آج میں اسمبلی توڑوں گا، کل اسمبلی توڑوں گا، تو یقیناً معیشت نہیں اٹھ پائے گی۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ صرف اس انا کے واسطے کیا گیا، اس نرگسیت کے مجھے واسطے پھر کیا یہ گیا بتائیے گا کہ یہ سینیٹر صاحب، ثابت پھر اگر یہ نوئنگلی کہ معیشت نہیں اٹھ پائے گی تو پھر یہ زور کیوں لگایا جا رہا ہے ان حالات میں بھی؟ پھر تو چلیں آپ ہی بات دیکھیے مان لیں جو خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ الیکشنز کی طرف چلے۔ ایک اچھا یا برا اپنی دانست کے مطابق پی ڈی ایم نے ایک سٹیپ لے لیا، نو کانفیڈنس آ گیا، کانسٹیٹیوشن کے مطابق کیری ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے حکومت لے لی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے جس وقت آپ حکومت لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان جیسے ملک میں آپ کی مقبولیت کا گراف گرنے لگ جاتا ہے۔ حکومت لے لی تو پھر آپ اس امید کے ساتھ اس دستوری مدت کو پورا کرنا چاہیں گے کہ کل میں شاید حالات کو بہتر بنا پاؤں۔ تو جب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں حالات بہتر بنا پاؤں اور دوسرا جان بوجھ کے حالات کو خراب کر رہا ہے کہ خراب ہونے کے نتیجے میں جو ہے نا میری پارٹی کی مقبولیت جو ہے وہ بڑھے گی اور دوسری پارٹیوں کی مقبولیت کم ہوگی، تو یہ معاملہ اس میں لوزر ملک ہے یا ملک کے رہنے والے ہیں، یا اس میں کوئی پارٹی لوزرز ہیں اور کوئی پارٹی گینر ہے؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ ایک تو اس نے بارودی سرنگیں تو بچائی تھی، ساتھ ساتھ جو اس کے بعد جو شور کرتا رہا، اور اگر وہ شور کرتا رہے وہ اس ملک کا انسیڈنٹلی جو ہے نا وہ پرائم منسٹر رہ چکا ہو، تو پھر یقیناً جو ہے نا وہ معاملات خراب ہوتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی بلیک میلنگ ہے، اور بلیک میلنگ یقیناً کی گئی ہے۔ اس صورتحال سے نکلنے کی پی ڈی ایم کوشش کر رہی ہے، اور اگر جب تک اس کے پاس میجورٹی ہے، جب تک اس کے پاس وہ نمبر ہیں، اس وقت تک اس کا حق ہے دستور کے مطابق کہ وہ اس کو کنٹینیو کرے۔ بالکل صحیح، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ وہ تو ان کا حق ہے کہ وہ کنٹینیو کریں، پر سوال ایک یقیناً یہ ضرور رہ جاتا ہے کہ اس سب میں چاہے جو بھی کر رہا ہے دانستہ طور پر غیر دانستہ طور پر، کہاں پر جو ملک ہے اس وقت وہ کتنا سفر کر رہا ہے۔ طارق چوہدری صاحب، کامران مرزا صاحب نے جو بات کہی وہ بات اپنی جگہ پہ، لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ خان صاحب اپنی ایک ضد لے کر بیٹھے ہیں، لیکن بی ڈی ایم بھی تو اپنی بات پر قائم ہے، اپنی ضد ہی کہہ لیجئے، ان کو دونوں طرف سے ایک ضد ہے۔ بے شک ملک کو اس کا جتنا نقصان ہوتا ہے ہوتا رہے، بہتری کی طرف تو جانے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی ہے۔ 33 نشستوں پر ضمنی انتخابات کا الیکشن شیڈول جاری کرنا، پنجاب کے پی میں الیکشنز ہو رہے ہوں گے، وفاق میں نہیں ہو رہے ہوں گے، پھر چند ماہ کے لیے یہ نشستوں پر لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے، پھر مدت پوری ہو جائے گی، پھر دوبارہ الیکشنز میں جائیں گے۔ اس سب کا متحمل ہو سکتا ہے ملک؟ دیکھیں، معاشی طور پر تو نہیں ہو سکتا ڈیفینیٹلی۔ یہ جو 33 سیٹوں پر الیکشن ہوگا یا اس کے بعد کسی اور سیٹوں پر ہوگا، اس پر تو اربوں روپے خرچ ہوں گے۔ ابھی یہ جو 2 صوبوں میں الیکشن ہونا ہے، اور یہ جو قومی اسمبلی میں جو ضمنی الیکشن ہونا ہے، اس میں تو 15-16 ارب کا کہا جا رہا ہے کہ روپیہ خرچ ہوگا۔ عام انتخابات پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 50 ارب روپیہ خرچ ہوگا۔ تو اتنی بڑی رقم ہے، جب ایک پیسے کو جو ہے پاکستان کی معیشت ترس رہی ہے، تو اتنی بڑی رقم اور اتنا بڑا انفراسٹرکچر جو ہے اور اتنی بڑی مشینری کا حرکت میں رہنا، وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے، ملک کے لیے کوئی مناسب بات نہیں ہوگی۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے نا جی، اس کو بجائے اپنی ذاتی خواہشات کے یا اپنے جو ان کے اندر اچانک کوئی ایک لہر اٹھتی ہے، اس لہر کی بجائے ان کو عقل، تدبر اور تحمل سے فیصلے کرنے چاہیے۔ بنیادی بات شروع ہوئی جب یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی پچھلے سال۔ آپ کو یاد ہوگا 7 یا 8 مارچ کو تحریک جو ہے وہ پیش ہوئی تھی جو ہے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں۔ اس سے پچھلا ایک ہفتہ آپ نکال لیں یا اس سے 15 دن پرانے نکال لیں، ہر روز عمران خان صاحب صبح اٹھتے تھے، کسی نہ کسی جلسے میں کہتے تھے کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک اعتماد میں لے کے آنے والے ہیں، اور میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ فوراً لے کے آئیں۔ ایک دل سے انہوں نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ فوری طور پہ یہ تحریک اعتماد لے کے آئیں تاکہ میں ان کو شکست دوں۔ بار بار چیلنج کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ تحریک اعتماد پیش ہوئی تو اپنے اس وقت کے اسپیکر اور اپنے ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے مختلف ہیلو بہانے سے اس کو ڈیلے کرنے کے لیے، اس کو ناکام کرنے کے لیے، اور اس کو جو ہے وہ اس کا راستہ روکنے کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ آخر میں جب ایم کے ایم اور بی اے پی اور دیگر جماعتیں ان کے جو اتحادی تھے ان سے الگ ہوئے، تو اس کے بعد اچانک ان کو پتہ چلا کہ یہ تو رجیم چینج کی سازش ہے، اور پھر رجیم سے چینج کا جو بیانیہ لے کے آج تک چلتے رہے ہیں۔ کبھی امریکہ پہ الزام لگایا، کبھی جو اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگایا، اور اب آخری الزام لگا ہے پنجاب کے جو نئے کیئر ٹیکر منسٹر ہیں، چیف منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب، کہ میری حکومت انہوں نے گرائی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جی، میں چونکہ اسمبلی میں موجود نہیں ہوں لہٰذا میں استعفے دوں گا، اور جب میں استعفے دوں گا تو اس کے نتیجے میں پورے ملک میں اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی اور عام انتخابات ہوں گے۔ اب یہ ان کی خواہش ہے، اب اس خواہش کو
اگر کانسٹیٹیوشنلی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ لاجیکلی یہ معاملہ بنتا نہیں ہے، تو جب ایک چیز کی لاجک نہیں بنتی تو اس لاجک کو جو ہے حکومت جو ہو موجودہ وہ کیوں چھوڑ دے؟ یہی لاجک جو ہے عمران خان صاحب دیتے تھے کہ جی میں تو میرے پاس میں انجوائے کرتا ہوں میجورٹی کو، اور جب وہ انجوائے کر رہے تھے تو وہ اپنی حکومت ختم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں تھے. تو آج پھر جو ہے وہ کوئی حکومت جو ہے الیکشن کیوں کرا دے، اور کیوں جو ہے وہ ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے چند ماہ پہلے الیکشن کرا دے. وہ اگر پاپولر ہیں اور یقینی طور پر ہیں، کتنے پاپولر ہیں، سب سے زیادہ پاپولر ہیں یہ کویسچنیبل ہے، لیکن اگر وہ پاپولر ہیں تو اپنی پاپولیرٹی جو ہے وہ کوئی صبح کی دھوپ لگنے سے پگھل تو نہیں جائے گی. وہ 2-4 مہینے انتظار کر لیں، اور 2-4 مہینے بعد جب الیکشن لڑیں گے تو وہ اگر جیت جائیں گے تو حکومت بنائیں. لیکن حکومت کیسے بنائیں گے؟ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم کے ان کے کہنے پر الیکشن کرا دے اور الیکشن کے نتیجے میں عمران خان صاحب جیت جائیں، مان لیا، اس کے بعد کیا عمران خان صاحب نے 10 سال خیبر پختونخوا میں حکومت نہیں کی؟ اور کیا ان کا ویژن وہاں پر کار فرمانی تھا؟ کیا خیبر پختونخوا 900 ارب کا جو ہے وہ مقروض نہیں ہے؟ یہ کاغذوں کی بات ہے، دستاویز کی بات ہے. کیا انہوں نے پنجاب میں 2018 سے لے کر آج تک بزدار صاحب نے حکومت نہیں کی؟ پنجاب کی کیا صورتحال ہے؟ کسی کو شک ہے اس کے بارے میں کہ پنجاب میں کیسی گورننس تھی؟ 4.25 سال تک انہوں نے حکومت کی. 2017 میں ڈالر کی قیمت کیا تھی اس کا حساب لگا لیں. 2017 میں آٹے کی قیمت کتنی تھی، بجلی کے نرخ کیا تھے، اور اس کے بعد ہر مہینے 5 سے 10 روپے کیا پٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوتا تھا؟ کیا ڈالر کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا؟ جی کیا عمران خان صاحب اب آ جائیں گے اگر اقتدار میں، اللہ کرے آ جائیں، عوام نے ان کو ووٹ دیا تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ تو کیا آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب اسی اپنے ویژن کے تحت آنے والے چند مہینوں میں، چند سالوں میں معیشت کو سنبھال لیں گے؟ اگر تو ان سوالوں کا جواب ان کے پاس ہے تو مجھے تو الیکشن میں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہونے چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. بالکل جوش صاحب، بظاہر تو ان کے پاس ہے، وہ تو آج کا بھی ان کا آپ خطاب سنیں وہ تو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے جب یہ گورنمنٹ آئی ہے پی ٹی ایم کی تو معاملات بدلے ہیں، اور جب تک وہ تھے تو کس طرح بالکل بہتر سمت میں تمام تر چیزیں جا رہی تھیں. افتخار شیرازی صاحب، کسی کی ضد، کسی کی انا، یا کہہ لیجئے کون صحیح کون غلط، کبھی کوئی کہے کہ 10 نشستوں سے الیکشن لڑوں گا، اب وہ جو ایک درخواست تھی اس پر بھی اعتراض کا لدم ہو گیا ہے کہ 1 سے زیادہ 2 سے زیادہ نشستوں پر الیکشن لڑنے والی بات، تو ایسی بھی کوئی پابندی نہیں ہے. اب پھر 33 نشستیں ہیں، 15 پہ خان صاحب کہتے ہیں جی میں پھر لڑوں گا. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ 1 رکھیں گے، 14 چھوڑیں گے، پھر دوبارہ الیکشن ہوں گے، یہ کھیل اسی طرح کیا چلتا رہے گا اور نقصان اس کا ملک اٹھاتا رہے گا؟ ایک تو ارسلان، مجھے اس آرگومنٹ پہ بڑا اعتراض ہے کہ کسی کی ضد. اس ملک کے اندر آپ 2008 سے پہلے کسی ایک پارلیمان کے بارے میں بتائیں کہ جس نے اپنی مدت پوری کی ہو. قبل از وقت اس ملک کے اندر انتخابات ہوتے رہے ہیں، اس ملک میں حکومتوں کو گرایا جاتا رہا ہے، اگرچہ پیچھے کون سی طاقتیں تھیں لیکن اعلی کار تو سیاستدان ہی بنتے رہے ہیں. کبھی جماعت اسلامی کی شکل میں جماعتیں آتی تھیں، لانگ مارچ کرتی تھیں، مظاہرے کرتی تھی. کبھی ہمیں دیکھا کہ آئی جے کی شکل میں ایک سیاسی اتحاد بنتا تھا. کبھی بے نظیر صاحبہ لانگ مارچ کے لیے نکلتی تھی تو کبھی نواز شریف صاحب لانگ مارچ کیا کرتے تھے. لیکن اس ملک کے اندر سیاسی جماعتوں نے ایک مطالبہ رکھا اور کئی مواقعوں پہ ان مطالبات کو منوانے میں وہ کامیاب ہوئی، جس کے نتیجے میں قبل از وقت انتخابات کی طرف ماحول گیا. تو اگر اس وقت عمران خان یہ بات کر رہے ہیں تو اس بات کو ضد سے تعبیر کرنا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات. میں تو راتر یہ کہوں گا کہ یہ پہلی بار ہے کہ کسی شخص نے 65% پاکستان میں اپنی حکومتیں گرا کے، گویا کہ اپنی حکومتیں ختم کر کے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر فریش مینڈیٹ کے ساتھ جو بھی آتا ہے اس کو چاہیے کہ اس ملک کے مسائل کو حل کرے. پھر میں ذرا آتا ہوں اس پی ڈی ایم کی جانب کہ جن کا بیانیہ یہ تھا کہ ملک کے اوپر ایک بڑی نااہل حکومت، ایک سلیکٹڈ بیٹھا شخص، اور اس نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کیا ہے. لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ جو شخص تباہی کے دہانے پہ لے کے گیا تھا گزشتہ سال اپریل تک، اس وقت تک پیٹرول کی قیمت کہیں شاید 100-120 روپے تھی، آج 250 روپے ہے. اس وقت شاید پیاز 60 روپے کلو تھا، آج ایک پیاز 60 روپے کا مل رہا ہے ہمیں. اس ملک کے اندر آج جو ڈالر وہ 160 پہ شاید چھوڑ کے گیا، آج 280 میں مل رہا ہے. اور اسی طرح جتنے انڈیکیٹرز ہیں، آپ مہنگائی کی جو ہفتہ وار شرح ہے اس وقت 40% کو گویا کہ چھو رہی ہے. تو میرا خیال میں جو آپ چارج شیٹ عمران خان صاحب کے خلاف لے کے آئے تھے، ماشاءاللہ پچھلے 8 ماہ میں آپ نے تو ان کے بھی ریکارڈ توڑ دیے ہیں.
तो गया वजूहात तो यही आप बयान कर रहे थे कि इस मुल्क के अंदर नए इंतखाबात होने चाहिए। फिर अरसलान, मैं और आप तो नहीं कह रहे थे कि ये जो 18 का इलेक्शन है मुल्क की तारीख का धांधली ज़दा इलेक्शन है और ये एक जाली किस्म की पार्लिमान है। ये लोग जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, ये उनका बयानिया था, मेरा तो नहीं था। तो गोया कि आज क्योंकि इक़्तिदार मिल गया है, तो वो जो जाली तरीन मुल्क की तारीख की पार्लिमान है वो सब ठीक लग रही है, वो आपको अच्छी लग रही है क्योंकि आप वहाँ से आपको ताकत मिल गई है और अब उसके नतीजे में बहुत सारे केसेस भी ख़त्म हो रहे हैं और लोगों की वापसियाँ भी हो रही हैं। तो प्रॉब्लम यही है ना इस मुल्क का कि जो बयानी आप खुद अपनाते हैं, कल को आप उसकी नफ़ी करते हैं। भले आप ठीक कह रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब ने भी जो बातें की थी बाद में उन्होंने भी यू टर्न लिए, तो हम समझते हैं कि जब ये तर्ज अमल सियासतदान छोड़ेंगे, अपनी बात के साथ खड़े होंगे, तब जाके इस मुल्क के मसाइल हल होंगे, वरना यही एक बेकार सी प्रैक्टिस चलती रहेगी। और जो हम बात आज कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन को देखें कि जिनको पिछले 3-4 दिन हो चुके हैं कि जो निगरां हुकूमतों को खत लिख चुका है, गोया कि वो कह रहा है कि आप सूबों में इलेक्शन के हवाले से इंतजामात करें, लेकिन तारीख नहीं दे रहा। और वही इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली की खाली होने वाली नशिस्तों पे तारीखें दे रहा है कि जी फलां तारीख को इलेक्शन होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये खेल अगर इसी तरह खेला जाता रहा, उसके नतीजे में तो क्या होगा, यही होगा कि मुल्क और नीचे जाएगा, इस मुल्क की मईशत और नीचे जाएगी, इज़्तिराब और बेचैनी की कैफियत और बढ़ेगी। और क्या ख्याल है आपका कि इन सियासतदानों को इस बात का इदराक नहीं है? मैं कहता हूँ कि अगर जो कह रहे हैं कि नहीं है तो वो झूठ बोल रहे हैं। इन सबको पता है कि इस वक्त हालात हमसे क्या तकाजा कर रहे हैं, हालात हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कल के दिन भी सेनेट के अंदर जो बहस हो रही थी उसमें से एक नुक्ता क्या था, हमारे सदर कामरान मुर्तज़ा साहब जो ऑनरेबल हाउस के मेंबर हैं, कल गोया कि वहाँ पे ये बहस हो रही थी कि किस शख्स को अपनी गाड़ी पे झंडा लगाना चाहिए और किस शख्स को गाड़ी पे झंडा नहीं लगाना चाहिए। तो बड़ी हैरान बात है। और तो हमें यही लग रहा है कि शायद रोम जल रहा है और लहरों बांसुरी बजा रहा है। खुदा का नाम मारे, इस मुल्क के अंदर लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं और आप इस बहस में पड़े हैं कि वफाकी वजीर, वजीर मुमलकत या फिर जो मामलीन खसूसी है, किन किन लोगों को अपनी गाड़ियों पे झंडे लगाने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर यही तर्ज अमल इन्होंने जारी रखा तो अरसलान याद रखेगा कि तारीख इनको माफ़ नहीं करेगी और तारीख ऐसे किरदारों के, उनके कंडक्ट से भरी पड़ी है कि जिन्होंने अपने वक्त पे सही फैसले नहीं किए, वो कानून और आइन के साथ राइट खड़े नहीं शिराजी हुए साहब। और जिन्होंने अपने ज़ाती मफाद को कौमी मफाद के ऊपर तरजीह दी। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। बैक सेनेटर साहब, आप पहले अपनी राय का इजहार इस पे कर दें। मामलात IMF के साथ तय पा जाएंगे, अभी गुर्बत की बात हुई, आम आदमी की हालत इज़ार की बात हुई, और फिर वो मामलात तय पाते हैं तो बिजली, पेट्रोल, इनके नर्ख बढ़ाए जाएंगे। आम आदमी पिस चुका है महंगाई से बुरे तरीके से। उसका क्या बनेगा? और उसके लिए गो के सागदार साहब ये कहें कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जब वो आए हैं तो बड़ी उम्मीद थी उनसे चीज़ें बेहतर होने की, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं, कुछ बेहतर नहीं हुआ है। तो वो मेहनत किस सिमत में कर रहे हैं? और मैं ख़ास तौर पर आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप चूँकि इत्तेहादी जमात हैं, तो कितना वरीसम है ये आपके लिए इन हालात को लेकर? आपने कल इलेक्शंस में जाना है, क्या जवाब देंगे? और जो सपोर्ट है भी उसको भी क्या लूज़ कर देंगे? देखिए, पाकिस्तानी अवाम बहुत मुश्किल में है और यकीनन इस मुश्किल का इदराक जो है वो जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं उनको है। अब बात यह है कि आपसे पहले अगर कोई इस मुल्क में किसी हवाले से IMF के साथ कुछ चीज़ें तय करके गया हो और तय करने के बाद उसको वायलेट भी करके गया हो और उसका नतीजा आने वालों ने भुगतना हो, तो फिर यकीनन जो है ना वो आने वाले जो है ना वो भुगतेंगे ना, उसको वो नज़र भी आएगा। वो तो जाने वाला तो चला गया, वो तो फ़र्ज़ करिए कि उस वक्त जो है ना वो पेट्रोल का रेट जो है वो 50 रुपये बढ़ाना था और वो जो है 10 रुपये कम करके चला जाए कि मैं तो जो है ना वो तकरीबन मेरे तो जाने के दिन नज़दीक आ रहे हैं
میں جاتے جاتے اپنے معاملات جو ہے نا وہ کوئی درست کر جاؤں پبلک کی نظر میں کہ میرے دور سینیٹر میں صاحب تو یہ بات تو اب چیز اس طرح اس سے آگے بڑھ گئی ہوئی ہے. اب تو سر سوال یہ ہے نا کہ ٹھیک کس طرح کرنا ہے اور آپ لوگ کس طرح, تھی. مطلب یہی اب بات بیانیاں یہ لے ہے کر کہ آپ الیکشنز میں جائیں آپ گے تو عوام بائی کر لیں گے. ملک جس جگہ پہ لے آئے ہیں, آپ جس جگہ پہ ملک کو لے آئے ہیں, وہاں آپ IMF کے بغیر جو ہے نا 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کو آپ کے دوست ملک بھی اکاموڈیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں, پہلے جائیے معاملات اس کے ساتھ سیٹل کریے, اور ان کی اپنی شرائط ہیں. آپ جب کسی ساہوکار سے جو ہے قرض لینے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کے پاس آپ کی بچے کی شادی تیار کری ہے, آپ کے پاس ڈیٹ آئی ہوئی ہے اور آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ ہر طرح کی شرط کو ماننے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں. شرائط جو آپ نے جو وائلیٹ کی ہیں اس کے اوپر بھلے آپ اگر کوئی کسی قسم کا جو ہے نا وہ کمیشن بنا کے اس کو انکوائر کرنا چاہتے ہیں, بھلے کروا لیجئے کہ کس نے جو ہے نا وہ IMF کے ساتھ جو ہے نا جو طے کیا تھا اس کو وائلیٹ کیا. اب وہ اس وائلیشن کے کانسیکوینسز آگے, پھر اس کی بعد شرائط کہ تم نے یہ کیا تھا, اب یہ کرو گے تو تم کو پیسے ملیں گے. حالت یہ ہے کہ آپ قرضہ لیے بغیر جو ہے وہ پرانے قرضے جو ہے نا ادا نہیں کر پا رہے. آپ نے اتنے زیادہ قرض لے لیے ہیں, اپنے وسائل سے زیادہ لے لیے. یہ الگ بحث ہے کہ وہ قرض استعمال کس نے کیے ہیں, پبلک کی فلاح کے لیے کبھی بھی شاید استعمال نہیں ہوئے, مگر بہرحال آپ قرض لیے ہوئے اور قرض آپ نے واپس بھی کرنے, اور قرض واپس کرنے کے لیے پھر آپ نے قرض لینے, پہلے والے پہ بھی جو ہے نا وہ انٹرسٹ دینا ہے, اس والے پہ بھی انٹرسٹ دینا ہے. ایک عجیب ہم شیطانی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں, اور جب تک آپ مانتے نہیں ہیں ان کی بات کہ بجلی بڑھاؤ, گیس بڑھاؤ, پیٹرول بڑھاؤ, فلاں چیزیں ایسے کرو, فلاں چیز ایسے کرو, آپ کا ایک میرا خیال ہے کوئی ایسے ایسیٹس نہیں رہے جو ملک میں جو آپ نے جا کے ان مارگیج نہ کی ہو, پلیج نہ کی ہو. تو اب تو حالت یہ آ گئی ہے. اس کا بنیادی جو حل یہ ہے, اگر حل آپ نے نکالنا ہے تو حکومت جو ہے نا وہ اپنے اخراجات کم کرے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جس طبقے پہ ٹیکس لگنا چاہیے اس کے اوپر تو ٹیکس وہی ٹیکس ہے جو ارسلان آپ پہ, وہی ٹیکس مجھ پہ, وہی جو ہے نا وہ گھی پہ آپ سے بھی انڈائریکٹ ٹیکس لیا جاتا ہے, مجھ سے بھی, میں نے بھی اتنا استعمال کرنا ہے, آپ نے بھی اتنا استعمال کرنا ہے. پیٹرول آپ نے جو ڈالنا ہے آپ نے بھی اس کے اوپر اسی ریشو سے ٹیکس دینا ہے, میں نے بھی اسی ریشو سے دینا ہے. تو جو ٹیکس دے سکتے ہیں طبقات, ان کو جب آپ ٹیکس نیٹ میں نہیں لائیں گے یہ معاملہ سیدھا نہیں ہوگا. اور سب سے پہلے حکومت کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ ایسی لوگوں کی کیبنٹ, رائٹ سر. یہ ہر ایک کے پیچھے جو ہے نا وہ 4 گاڑیاں لگی ہوئی ہیں, شان و شوکت فلانا دمکان. مطلب اب للو تللو کا وقت نہیں رہا. یہ ہم بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر اس کا حل, اگر فرض کر لیجئے, دوست کہہ رہے ہیں نا, اگر اس کا حل الیکشن میں ہوتا نا تو یہ الیکشن کروا کے اس میں کوئی حرج نہیں تھا. اب وہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیاست اور ریاست والی بات, اور اس کے بعد وہ ایک وزن آپ نے اٹھا لیا, اٹھا لیا تو اب آگے اس معاملے میں آگے چل رہے ہیں اس امید پہ کہ میں نے کل جو ہے نا پبلک کو ریلیف دے ٹھیک کے ہے پھر سینیٹر فوراً صاحب, آ جاؤں گا. یہ سارا جو ہے نا پوائنٹ آ سلسلہ گیا ہے. سر. میں ذرا چوئی صاحب اور شاہد صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں. چوئی صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ جو ایک مشکل سفر ہے ابھی IMF کے ساتھ؟ ہم خوش تو اس بات پہ ہو رہے ہیں کہ معاملات طے پا جائیں گے. جب طے پا جائیں گے اس کے بعد جو ہوگا اس پہ تو ابھی کوئی شاید بات ہی نہیں اتنی کر رہا کہ اس کے بعد معاملات بہتر نہیں ہوں گے, عام آدمی کی حالت ہزار اور خراب ہوگی, عام آدمی اور برے طریقے سے پسے گا. ہر وقت ہوتی ہے, ہم سب عام آدمی ہیں, میں بھی عام آدمی ہوں, آپ بھی عام آدمی ہیں, ہم سب اس کو بھگتتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ 2 راستے ہیں آپ کے پاس. یا تو یہ ہے کہ پھر آپ ڈیفالٹ ہو جائیں اور پھر ویسی صورتحال ہو جائے جیسے سری لنکا کی ہے, اور صبح ایک پورا ٹولہ اٹھتا ہے 8 بجے صبح اور شام تک باقاعدہ بڑی خوشی سے وہ اعلان کرتا ہے کہ پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے, اور چہروں پہ ان کی بڑی خوشی ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کسی اور ملک کی بات ہو رہی ہے, پاکستان کی بات نہ ہو رہی. یعنی اگر کوئی پاکستان خدا نہ خاصا ڈیفالٹ کر گیا تو وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں, ان کو بھی بھگتنا پڑے گا, مجھے بھی بھگتنا پڑے گا. شاید ان کو کم بھگتنا پڑے, ان کے پاس وسائل زیادہ ہوں گے, ان کے پاس تو پتہ نہیں کہاں سے بہت کچھ, وہ ذکر نہیں کرنا چاہتا میں کہاں سے ہے, لیکن چیریٹی کا اور چندے کا اور بہت کچھ ہے ان کے پاس, بہت سے لوگوں کے پاس. دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ IMF کے پاس جائیں, IMF کی لیجیٹیمیسی آپ کے پاس آئے, IMF کی مہر لگے, اور پھر بہت سے دوست ممالک جو اعلانیہ کہہ چکے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ IMF کے 9th ریویو میں جائیں. اب یہ 9th ریویو کیوں پھنسا ہوا ہے؟ اگر 9th ریویو جو ہے, جو گزشتہ ریویو تھا جو کہ پچھلے سال نومبر میں ہوا تھا, اور جناب گزشتہ حکومت جو تھی وہ جاتے جب ان کو نظر آ رہا تھا کہ عدم اعتماد کامیاب ہو سکتا ہے, تو پھر انہوں نے بہت سے ایسے فیصلے کیے, بہت سے ایسی وائلیشنز کی, انٹرنیشنل کمٹمنٹس تھیں, انٹرنیشنل اوبلیگیشنز تھیں, ان کو وائلیٹ کیا صرف اس لیے کہ آنے والی حکومت جو ہے, اگر اپنی حکومت ہوگی
تو ہم جو ہے ان کا خیال تھا سنبھال لیں گے، اور اگر کوئی اور حکومت آئی تو پھر وہ ابتری کا شکار ہو جائے گی۔ تو وہی ہوا کہ اس کے بعد انٹرنیشنل ادارے نے آپ پر اعتماد نہیں کیا، آپ کو شاہی صاحب میں ذرا دن تک کوئکلی مسلسل ایک منٹ شاہی صاحب سے بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں، آپ پلیز وائنڈ اپ کیجیے گا اپنے آرگومنٹ کو سر۔ میں شراز صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ شراز صاحب یور ٹیک آن دا میٹر سر، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس وقت 262 روپے 62 پیسے پر آج ڈالر بند ہو رہا ہے، کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ ارسلان آئی ایم ایف پروگرام سے تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ مانگ ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ میں اسٹرکچرل ریفارمز کی طرف جائیں۔ آپ کے جتنی کمائی ہے اس سے زیادہ اپنی چادر سے بڑے پاؤں پھیلائیں گے تو پھر یہی اشر ہوگا جو ہمارا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ 77 اپنی کابینہ اور جہاز بھر بھر کے غیر ملکی دورے کرنے کے بجائے اپنے اخراجات کو کم کریں۔ اور پھر میں نہیں کہہ رہا، میں مفتاح اسماعیل کی زبان میں کہوں گا کہ 1% ایلیٹ کا پاکستان ہے، اس ایلیٹ کو پکڑیں، ان کی جیبوں سے پیسے نکالیں۔ اور دوسرا جملہ میں مستعار لے رہا ہوں خواجہ آصف صاحب سے، جو یہ فرما رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر پارلیمان سے لے کے ہر طرف مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، ان مافیاز پہ بھی ہاتھ ڈالیں جو اس ملک کو نیچے کی طرف لے جا رہے ہیں اور خود اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں کرنی ہے، اور ساتھ میں وہ ادارے کہ جو بجائے کچھ کما کے آپ کو دینے کے آپ کے اوپر لائبلٹیز بنے ہوئے، اسٹیل مل ہے، وہ پی آئی اے یا دیگر ادارے ہیں، یہ ملک کے جو 100 ارب ڈالر سے زیادہ کا مقروض ہے، کیا وہ ان کو ایک پیکیج دے کے چلاتا رہے گا یا ریئلسٹک اپروچ اپنا کے تو اپنے انتظامی معاملات کو ٹھیک کرے گا، اپنے اخراجات کو درست کرے گا، اور بڑے بڑے جو ہم نے ایک انفراسٹرکچر بنا رکھی ہیں فار نتھنگ ان کو ٹھیک کرے گا۔ تو میرا خیال میں یہ وہ ایریا ہے، آئی ایم ایف پروگرام تو ہے، آپ کو مل جائے گا، اس کے نتیجے میں شاید آپ کو 1.2 بلین ڈالرز مل جائیں گے، لیکن اس ملک کے اندر تو اس سے زیادہ آپ کو چاہیے کچھ کرنے کے لیے۔ اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے، رائٹ، اس ملک کے اندر تاجروں کے لیے حالات بہتر کرنے ہیں، عوام کو ریلیف دینا ہے۔ تو میرا خیال میں وہ اسٹرکچرل ریفارمز کی طرف جائیں۔ آئی ایم ایف پروگرام آپ کو کتنی حد تک سہولت دے گا؟ نہیں دے پائے گا، نہ ہی دوست ممالک آپ کی ہمیشہ مدد کرتے رہیں گے۔ بالکل صحیح سر، بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں تینوں ریسپیکٹیبل گیسٹ کا۔ کچھ ضروری اقدامات کرنے ہیں، معیشت سب سے پہلی پریورٹی ہونی چاہیے، ریاست یقیناً اولین ہے، اور پھر ملک میں سیاست بھی ہے۔ بظاہر اس وقت لگ نہیں رہا کہ کسی کو ریاست کا درد اترا ہے، سب اپنی اپنی سیاست بچانے کے چکر میں ہیں، وچ از کوائٹ انفارچونیٹ۔ امید کرتے ہیں چیزیں بہتری کی طرف جائیں۔ آج کے پروگرام سے اتنے ہیں، ارسلان خالد کو اجازت دیجیے، کل آنے کے بعد۔